बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूँ शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि तुम्हारे लिए इनमें से बहुत से मेवे होते हैं, इन्हीं में से तुम खाते भी हो, और वो दरख्त जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले सालन हैं। तुम्हारे लिए चौपायों में भी बहुत बड़ी और भारी इबरत है, उनके पेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। सूरत अल-मोमिनीन की आयत नंबर 19 ता 21 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर नवाए वक्त सईद आसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह के करम। सर, सियासी सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब में DCO का ओहदा ख़त्म, डिप्टी कमिश्नर बना दिए जाएंगे, ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया है इस हवाले से। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो बात की जा रही है ग्रैंड अलायंस बनाने की, 27 दिसंबर को वो क्या पैगाम देंगे इस हवाले से, और कुछ दीगर खबरों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम पंजाब के बारे में बात करते हैं। DCO का ओहदा खत्म किया गया है, उनको डिप्टी कमिश्नर बना दिए गए हैं। इस हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि पंजाब में किस हद तक हम काबू पा सकते हैं जराइम पर, किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पुराना सिस्टम है जो इन्होंने बहाल किया है। ये एक यानी कि अंग्रेज़ के दौर से एक सिस्टम चल रहा था यहाँ ब्यूरोक्रेसी का, और उसका मकसद अंग्रेज़ का जो एक मतबा नज़र था कि अवाम पर गालिब अगर होना है, अपनी मर्ज़ी के ताबे उन्हें करना है, अपने अहकामात जो हैं उनसे उनकी तामील करानी है, तो फिर एक मजबूत एक सिस्टम होना चाहिए। तो वो सिस्टम ये लेकर आए थे। ये कमिश्नरेट सिस्टम इसको कहते हैं, या मजिस्ट्रेसी निज़ाम इसको कहते थे उस वक्त। तो उसमें एक यानी कि जो DC का ऑफिस था वो एक बहुत एक हवा बना के पेश किया गया था। तो ये सिस्टम चलता रहा हमारे यानी कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी यही सिस्टम था, हर दौरे हुकूमत में रहा। लेकिन मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो उनके ज़हन में कुछ प्लानिंग थी अपनी। ज़ाहिर है जो जर्नैली आमर होते हैं ना, उनका अपना एक माटो होता है कि कैसे हमने हुक्मरानी करनी है। ज़ाहिर अवाम में तो उनकी जड़ें होती नहीं हैं। तो उन्होंने शायद ये फील किया कि ये जो मजिस्ट्रेसी सिस्टम है इसके ताबे वो अपने आप अपनी रिट जो है वो तस्लीम नहीं करा सकेंगे। तो उन्होंने फिर 2001 में एक डेवोल्यूशन प्लान दिया, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ की। इसमें ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है इसको मर्ज करके उन्होंने एक DCO का ओहदा निकाला। इसी तरह उन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा था वो ख़त्म कर दिया। और इसी तरह लोकल बॉडीज़ में जो है वो उन्होंने एक तब्दीली ये की कि जो मेयर, डिप्टी मेयर, लॉर्ड मेयर ये सारे ख़त्म करके उन्होंने नया नाम दिया, नाज़म, ज़िलाई नाज़म, नायब नाज़म, ये सारे उन्होंने किए। तो बहरहाल ये तजुर्बा उनकी हद तक जैसे उन्होंने चलाया किया। तो उसके बाद अब जब जमहूरी दौरे हुकूमत आया तो इनके यानी कि पेश नज़र ये बात थी कि हमने मुशर्रफ साहब जो है इनके सिस्टम को, लाए हुए सिस्टम को जो है ना वो अवाम के दिलों से महव करना है। तो फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर बहाली की तरफ आए। सबसे पहले ये जो इन्होंने मुशर्रफ साहब लाए थे लोकल बॉडीज़ में नाज़म, नायब नाज़म वाला, वो उन्होंने ख़त्म किया, बहाल किया ओहदा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का और लॉर्ड मेयर का। तो वो अभी ज़ाहिर मौजूदा जो सिस्टम है लोकल बॉडीज़ का वो अब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेयर, लॉर्ड मेयर वाला है। इसी तरह अब इन्होंने ये आर्डिनेंस ला के बहाल किया इन्होंने पुराने सिस्टम को, मजिस्ट्रेसी सिस्टम जो है। तो इसमें मेरे ख्याल में एक तो यही सोच हो सकती है कि हमने मुशर्रफ के जो है स्टेप्स उनको वापस करना है। लेकिन मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये तकिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ब्यूरोक्रेसी पर। तो इनके जहन में यही है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी मजबूत होगी उतने ये खुद मजबूत होगी। अवाम पर ये भी बिलीव नहीं करते। बात यह है कि अब इस सिस्टम ने किस तरह तवक्कुआत पूरी करनी है। अवाम के जितने मसाइल इस वक्त हैं वो ज़ाहिर रिलेट करते हैं सुल्तानियत जमहूर के साथ, कि सुल्तानियत जमहूर जो है उसने जमहूर को कितना फैज़याब करना है। जमहूर यानी कि इस सिस्टम के सम्राट जो है वो जमहूर तक कैसे पहुंचने जो अब तक नहीं पहुंच सके। तो इसमें आप देखते हैं यहाँ पे मासरत जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब इस ओहदे के बारे में रद्दबदल किया, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपने मकासद जिसको हासिल करना चाहते थे अपने दौरे हुकूमत में कर पाए कि नहीं कर पाए? देखिए शुमाइला, यही मैं बात कर रहा हूँ कि हर जर्नैली आमर जो है
اس کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس نے اپنی حد تک تو اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے مقاصد وہ پورے کیے, اور اس سسٹم میں انہوں نے بیوروکریسی کو بھی یعنی کہ اپنے ہاتھوں کی پتلیاں بنایا, اور جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کے جو الیکٹڈ عہدیداران تھے ان کو بھی اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ موم کی ناک بنایا. تو چلایا انہوں نے, جیسے تیسے کیا وہ چلاتے رہے, لیکن ظاہر ہے کوئی سسٹم جو ہے جب تک اس کی جڑیں عوام میں نہ ہوں, عوام جب تک یعنی عوام کو قابل قبول نہ ہو, جب تک کوئی سسٹم وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بیوروکریسی کا سسٹم انگریز کے دور سے چل رہا تھا, تو اس میں ایک آپ یہ سمجھے کہ یوز ٹو جیسا ہو جاتا ہے نا بندہ, کہ ایک پیٹ سسٹم ہے, اس میں معاملہ سارے چل رہے ہیں. تو اب ان کی کوشش یہی ہے کہ اس سسٹم کے تحت یہ بیوروکریسی کے ذریعے اپنے معاملات ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو چلائے. میں جس طرح پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اصل جو ضرورت ہے وہ عوام کے مسائل کے حل کی. آگے اب انتخابات آنے ہیں, اگلا سال جو ہے اب 2-4 دنوں کا فاصلہ ہی رہ گیا اگلا سال آنے میں. تو وہ انتخابی سال پریکٹیکلی اس طرح ہے کہ اس پورے سال کے دوران سیاسی جماعتوں نے ہوم ورک کر کے اپنے جو ہے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کرنا ہے. تو اس میں ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہوگا, ہر جماعت کا, رولنگ پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی طرف ایک سٹیپ ہے اپنی انتخابی اسٹریٹجی کی طرف, کہ کیسے انہوں نے آگے چل کے, اگر تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بیوروکریسی کے ذریعے انہوں نے عوام کے مسائل کچھ حل کرنے, تو میں بھی کچھ ثمرات حاصل ہو جائے, کوئی فائدہ ہو جائے حکمرانوں کو. لیکن اگر وہی تصور ہوگا کہ بیوروکریسی کو عوام پر غالب کرنا ہے, تو پھر اس سے مشکلات مزید پیدا ہوں گی. پھر ظاہر ہے عوام پہلے ہی بہت عاجز آئے ہوئے ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے. اس وقت میں جب ابھی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ عوام کو فائدہ ہو, آنے والے انتخابات کے لیے بھی نون لیگ ایک بار پھر سے امید ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی کام ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہو چکا ہے ان کو مکمل کرے اور عوام کو ثمرات دیں. تو یقیناً حکومت تو یہ چاہے گی کہ ان چیزوں سے بھی عوام تک ثمرات پہنچے, عوام کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو سکے. دیکھیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ عوام, حکومت چاہے نہ چاہے, عوام کا ضرور یہ مقطع نظر ہے, وہ ضرور اپنے جو گناگو مسائل ہیں اس سے نجات چاہتے ہیں, اس سے خلاصی چاہتے ہیں. اور جس طرح یعنی کہ اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ راندہ درگاہ ہو چکی ہے عوام, زندہ درگور جس کو کہتے ہیں, کہ اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, غربت اتنی ہے, لالسنس اتنی ہے, اور اس کے بعد پھر روزگار جو ہے اس کے مواقع نہیں ہے عوام کے پاس. پڑھے لکھے نوجوان جو اعلیٰ ڈگریاں لیے ہاتھوں میں پھرتے ہیں اور انہیں کوئی دروازہ کھلا نہیں ملتا روزگار کے لیے. تو یہ اتنی ایک فرسٹریشن جو ہے سوسائٹی میں, سب سے پہلے اس کی طرف حکمرانوں کو توجہ دینا ہوگی. اور اس وقت تو حکمرانوں کی خاص طور پہ آزمائش ہے کہ آگے انہوں نے اب انتخابات میں جانا ہے, تو کچھ چیز ہاتھ میں لے کر جائیں گے عوام کے پاس. تو لیکن سر وہ حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے بے روزگاری کو کافی حد تک ختم کیا, ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا, دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں بات کریں تو وہ بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ دہشت گردی کا کافی حد تک خاتمہ ہو چکا ہے الحمدللہ. لیکن بے روزگاری کی جو بات کی جاتی ہے, پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے, اس سے اور ساتھ ساتھ ہماری حکومت قرض بھی لے رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ترقی تو نظر نہیں آ رہی؟ عام آدمی سے بات کی جائے تو عام آدمی مہنگائی کی چکی میں ہی پس رہا ہے. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑے ہیں. جو توقعات وابستہ کی تھی عوام نے موجودہ سسٹم سے خاص طور پہ, اور جس طرح یعنی کہ موجودہ حکمرانوں نے پچھلے انتخابات میں جو اپنی انتخابی مہم کے دوران جو عوام سے دعوے کیے, جو وعدے کیے, اور جس طرح رگیدہ پچھلے پیپلز پارٹی کی حکومت کو عوامی مسائل کے حوالے سے, خاص طور پہ توانائی کے کرائسس کے حوالے سے, تو عوام نے ان سے یہی توقعات وابستہ کر کے انہیں مینڈیٹ دیا تھا حکومت کا, حکمرانی کا. تو اس کے بعد ظاہر ہے عوام کو تو یہی توقع تھی کہ یہ ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے, ان کے مینڈیٹ کے جو تقاضے ہیں وہ نبھائیں گے. لیکن موجودہ حکمرانوں کے اقتدار کے آغاز ہی میں نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ اپنی تقاریر میں جو ایک طرز عمل اختیار کیا عوامی مسائل کے حوالے سے, اور بالخصوص انہوں نے یہ توہین کی عوامی مینڈیٹ کی, یہ کہہ کر
کہ مجھے تو مینڈیٹ ملا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے. تو اس میں ایک عوام میں تھوڑی سی مایوسی کی فضا پیدا ہوئی, اور اس کے بعد بھی پھر جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا میاں صاحب کا, ایک تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ سے عوام جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کی توقع نہ رکھے. تو اور پریکٹیکلی پھر جو ان کے اقدامات تھے وہ ثابت بھی ہوا کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ عوام دوست پالیسیاں ہرگز نہیں ہیں, وہی پرانی ڈگر پہ چل رہے تھے. توانائی کا کرائسس بھی اسی طرح آج بھی برقرار ہے اسی طرح, اور جو غربت مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ تو پہلے سے بھی بدتر ہو گئی. اور اس وقت دیکھیے, یعنی اگر ہم کمپیئر کریں موجودہ دور میں جتنا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گری, اس کے تناسب سے پہلے تو انہوں نے ویسے ہی اوائڈ کیا قیمتیں کم کرنے سے. پھر جب ایک دھرنا تحریک چل رہی تھی عمران خان کی, اس کے دباؤ میں آ کر انہوں نے کچھ قیمتیں کم کی, اور وہ بھی ایسی یعنی کہ معمولی, وہ جس طرح کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ آپ ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو کم کی وہ بھی انہوں نے پھر کمپنسیٹ کر لی پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ کر کے, یعنی کہ جو تھوڑی بہت کم کی تھی وہ وہاں برابر کر دی. تو یہ پالیسی ابھی تک چل رہی ہے ان کی. اب یہ قیمتیں بڑھانا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے نا, پچھلے مہینے بھی بڑھائی, اس مہینے بھی اب شنید یہی ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ان کے دعووں کے ساتھ جو جن کی بنیاد پر یہ انتخاب جیت کر آئے تھے, تو یہ بالکل اس کی نیگیشن ہے, نفی ہے اس کی. تو اگر اسی پالیسی کو لے کر انہوں نے انتخابی مہم میں جانا ہے, انتخابات کے لیے جانا ہے, تو میرا خیال ہے عوام جو ہیں وہ پہلے ہی بہت عاجز آئے ہوئے. وہ پھر اگر انہوں نے سابقہ حکمرانوں کے خلاف مینڈیٹ دیا تھا تو موجودہ حکمرانوں کے بھی اسی حوالے سے وہ اگر موازنہ کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ٹھہریں گے پھر. تو اب یہ جو بیوروکریسی کا جو پرانا سسٹم انہوں نے بحال کیا ہے, اس کی وجہ سے اگر عوام پر مزید سختیاں ٹوٹتی ہیں, مزید ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے, تو پھر یہ اور بھی اذیتناک صورتحال ہوگی. اگر سسٹم بحال کرنے سے فرق پڑے تو یقیناً عوام کو فائدہ ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اداروں کو مضبوط کرنے کی جانب اقدامات کیے جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ نیب FBR کی بات کی جاتی ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو چھوٹے ادارے ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہر ادارے پر. یہ نہیں کہ صرف ایک ادارے کو ہم مینشن کر دیں کہ یہ ادارہ ٹھیک ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ہمیں تمام اداروں کی پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا اور قوانین جو ان پر لاگو ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہوگا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. جہاں تک اداروں کی بات ہے, اداروں کے استحکام کے بغیر موجودہ جو سسٹم ہے جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں, یہ اس کی تو بیس ہی اداروں پر ہے. اس کی بیس ہی یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو لوکل باڈیز کے جو ادارے ہیں ان کی بنیاد پر یہ سسٹم استوار ہوا ہے کہ, اور اس کا تصور یہ ہے لوکل باڈیز کا سسٹم, اس کا تصور یہ ہے کہ گراس روٹ لیول, جو مشرف صاحب نے ایک پراپیگیٹ کیا تھا سسٹم چینج کر کے, گراس روٹ لیول تک جو ہے ثمرات سسٹم کے عوام تک پہنچے. یعنی کہ ایک انصاف کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ سائل کی دہلیز تک اس کو پہنچے. اسی طرح عوام کے مسائل کے حل کی جو بات ہے وہ گلی محلے کی سطح پر جو ہے وہ مسائل حل ہوتے نظر آنے چاہیے. یہ ایک تصور ہے بلدیاتی نظام کا. تو اس ادارے کو اگر ہم سٹرینتھن کریں تو سسٹم مستحکم ہوتا ہے. لیکن آپ اگر کمپیئر کریں صرف موجودہ حکمران ہی نہیں, ہر سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی سمجھ لے, مسلم لیگ کاف سمجھ لے, یا جو بھی اقتدار میں آتے رہے, ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ لوکل باڈیز کا سسٹم جو ہے یہ پنپنے نہ پائے, یہ مضبوط نہ ہو پائے. حالانکہ یہی بنیاد جمہوریت کی ہے. تو ان کی یہ اسٹریٹجی اس لیے تھی کہ یہاں یہ با اختیار ہوتے تو وہ جو ہے جو اسمبلی ممبرز ہیں وہ اپنے آپ کو بے اختیار سمجھتے ہیں. تو پھر ان کا چونکہ وہاں سنوائی ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں شور شرابہ ہوتا ہے, قانون سازی وہاں ہوتی ہے, تو وہ پریشر ڈال کے پھر اس نظام کو جو ہے ابھی دیکھیں نا, ہمارے MNAs ہیں, MPAs ہیں جو علاقوں کے, وہ بہت کم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں کے مسائل کو دیکھتے ہیں, اور اسمبلی میں بات تب کی جائے جب ان لوگوں کو اپنے علاقے کے مسائل سے پتہ ہو. اور اداروں کی بات کی جائے, گورنمنٹ اداروں میں ایک عام آدمی جا کر وہاں پہ اپنی بات نہیں رکھ سکتا, اور نہ ہی کسی بڑے افسر کے ساتھ اس کی آسانی سے ملاقات ہو سکتی ہے, نہ وہ اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھ سکتا ہے. ہاں یہی بات ہے نا, یہ جو مجسٹریسی سسٹم ہے اس کے بارے میں یہی تصور تھا, ایک ہوا بنا کے اس کو سامنے لایا گیا تھا عوام کے سامنے. اس بارے میں کچھ اقدامات کیے ہیں اگر آپ موجودہ حکومت پہ نظر ڈالی جائے؟ نہیں, نون لیگ نے تو فاصلے پیدا کیے نا عوام کے ساتھ.
جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بیس کرتے ہیں بیوروکریسی پر اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے، بیوروکریسی کو مضبوط کرتے ہیں، یہ اس کے ذریعے ظاہر ہے اپنے معاملات سارے جو ہے سیٹل کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں انہیں بھی پھر شہ ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم سے ناجائز کام یہ کرواتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی پھر اپنے لیے کوئی معاملہ سیٹل کریں، اپنی صفحے سیدھی کریں، اپنے آنگن بھرے۔ تو یہ اس طرح پھر یہ ایک دوسرے کے جو آپ سمجھے کہ ایک دوسرے کے راز آشنا ہو جاتے ہیں، کمزوریوں کو جانتے ہیں ایک دوسرے کی، تو اس لیے بھرم رکھتے ہیں پھر ایک دوسرے کا۔ تو اس میں پھر عوام جو ہیں ان میں پھر دوریاں پیدا ہوتی، فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ہم جرائم کی بات کر لیتے ہیں، اگر پنجاب میں دیگر صوبوں میں بھی جرائم تو کافی حد تک اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر صرف لاہور کی بات کی جائے، لاہور میں ڈولفن فورس بنائی گئی، پیرو فورس بنائی گئی، اس کے ساتھ پنجاب پولیس یہاں پر موجود ہے بڑی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بہت حد تک اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ تو اگر اتنے کروڑوں کا بجٹ ہم ان پیرو فورسز پہ، ڈولفن فورسز پہ لگاتے ہیں تو اس کے کچھ ثمرات بھی تو آنے چاہیے نا، اس کا کچھ واضح تبدیلی بھی تو نظر آنی چاہیے نا۔ بالکل ثمرات نظر آنے چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ یہ جو فورس آپ نے بنائی یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کھلونے انہوں نے سامنے رکھے، ان میں کوئی اصل جو جان ہے، جو طاقت ہونی چاہیے وہ اس میں نظر نہیں آتی۔ خاص طور پہ ظاہر ہے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کے کلا کما کے لیے یہ جو ڈولفن فورس وغیرہ ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس فورس کو تاش کے پتے کھیلنے کے لیے اور کرکٹ کھیلنے کے لیے اس کو مخصوص کر دیا گیا، وہ ادھر توجہ دیتے ہیں، اپنے جو اصل فرائض ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اور ایک جو کلچر اصل میں شمیلہ باز یہ ہے کہ جو کلچر ایک ڈیولپ ہوا ہے نا یہاں پولیس کلچر جس کو ہم کہتے ہیں، جب تک اس کلچر سے کہ کلچز سے آپ ملک اور عوام اور سسٹم کو نجات نہیں دلائیں گے تو یہ سسٹم جو ہے غالب رہے گا۔ اور اس کلچر کا جو ایک تاثر ہے وہ سوائے کرپشن کے، سوائے اکبرا پروری کے اور کچھ تاثر سامنے نہیں آتا۔ تو اس میں یہ سارے اگر دھسے ہوئے ہیں اس کلچر میں، اور ایک تصور یہ بھی لایا گیا تھا، یہ مشرف کے دور میں ہی تھا، بلکہ پرویز لائی صاحب نے جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے یہ جو تبدیلی کی تھی تھوڑی سی، ایک وارڈنز والی، پڑھے لکھے لوگوں کو پولیس کی طرف لانے والی، اور اسی طرح پھر پولیس میں ایس ایچ او اور اے ایس آئی کی سطح پر انہوں نے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتیوں کا ایک سسٹم شروع کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو پولیس کلچر ہے اس سے خلاصی نہیں مل سکی، وہ اس لیے کہ یہ لوگ بھی جب آتے تھے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، سلجھے ہونے کے باوجود، جب اس میں داخل ہوتے تھے تو اسی کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، وہی پولیس کلچر پھر غالب رہتا تھا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اس لیے انقلابی تبدیلیاں ایک سسٹم میں اگر ہم نے لانی ہے تو وہ سارے ہر ادارے کا جائزہ لے کر اس میں جو موجود اور اداروں کو ساتھ ہی ساتھ غیر سیاسی بھی کرنا جی ڈیفینیٹ غیر سیاسی کیے بغیر تو یہ چل نہیں سکتا نا یہ معاملہ۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا بیوروکریسی کے حوالے سے کہ یہ تکیہ کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ موجودہ رولنگ پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون، یہ تکیہ کرتی ہے بیوروکریسی کے سسٹم پر، اور اس سے زچ ہیں ان کے اپنے اسمبلی کے ممبر۔ میری کئی انٹریکشن ہوتی ہے ان کے اسمبلی ممبران سے بھی، جو منتخب نمائندے ان کے، وہ خود رونا روتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پلے تو کچھ ہے نہیں، سب کچھ بیوروکریسی کی، ہم بھی اس کے رحم و کرم پر پڑے، ہم نے کوئی کسی چپراسی کی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی بھرتی کر ہی نہیں سکتے، ایک سسٹم ایسا آ گیا ہے۔ تو اس میں یقینی بات ہے ان کے گلے شکوے بھی اپنی جگہ بجا ہوں گے کہ وہ عوام کا ووٹ لے کر آتے ہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، اور ان کی یعنی کہ ایک خواہشات جو ہیں عوام کی وہ پورا کرنے کی انہیں آس دلاتے ہیں۔ تو جب وہ عوام کا یعنی کہ توقعات پر پورا نہیں اترتے تو اس سے پھر مایوسی عوام میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے پھر جو ان کے الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم عوام کے مسائل کو ایجیٹیٹ نہیں کر پا رہے تو پھر ہمارے جس مقصد کے لیے ہم منتخب ہوئے وہ مقصد تو فوت ہو گیا۔ تو اس طرح یقینی بات ہے، آپ نے پہلے جو بات کی اداروں کی مضبوطی کی، یہی اسی تصور کو اگر ہم آگے لے کر چلیں، ادارے مضبوط ہوں، جو آئینی ادارے ہیں وہ بھی مضبوط ہوں، ان کے جو اپنے اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کے دائرہ کار میں رہیں اور اس کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں، اور اسی طرح جو قانون کے تابع دوسرے ادارے ہیں، سرکاری ادارے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں، انتظامیہ ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ وہ پوری کریں، تو یقینی بات ہے سسٹم میں
اسی طرح تبدیلی آئے گی, اسی طرح ایک انقلاب آئے گا. ٹھیک, یعنی کہ سسٹم کی تبدیلی سے عوام کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے. زرداری صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کچھ سیاست پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. زرداری صاحب تو وطن واپس پہنچ چکے ہیں, اور انور مجید جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھی ہیں, انہوں نے کل کہا واضح طور پر میڈیا کے سامنے کہ اچھے تعلقات ہیں, لیکن ان کے بارے میں وزیر داخلہ بتا سکتے ہیں اور فیصلے کر سکتے ہیں. انہوں نے اور گرینڈ الائنس بنانے کی کچھ بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرینڈ الائنس بنا دیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو شروع سے ہی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے؟ دیکھیں شمالہ, جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ اگلا سال انتخابات کا سال ہے, جی, انتخابات کی سرگرمیوں کا سال ہے, تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہر جماعت نے اپنی اپنی صف بندی کرنی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی حق حاصل ہے, اس نے بھی ظاہر ہے وہ انتخابات میں جانا ہے, تو اس نے اسٹریٹجی اپنی بنانی ہے. جی, تو اس حوالے سے زرداری صاحب اب ملک واپس تشریف لائیں. آپ نے وہ ایک مجید صاحب کی بات کی, اس سے پہلے ڈاکٹر آصف حسین تھے جس کے حوالے سے زرداری صاحب نے بڑک لگائی تھی ایک, جب اس کے مقدمات میں کچھ معاملات, کچھ گتھیاں جو ہیں, کچھ سرے جو ہیں وہ زرداری صاحب کے بلاول ہاؤس تک پہنچے تھے. تو اس کے بعد ہی پھر زرداری صاحب نے ایک بڑک لگائی تھی کہ میں پتہ نہیں, آپ نے تو یہاں 3 سال رہنا ہوتا اور ہم نے مستقل یہاں رہنا ہے, اور ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آپ سیدھے راہ پر نہ آئیں. اور اس کے بعد پھر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے. یہ بات بھی واضح کر دی تھی اپنے مخالفین پر کہ ہم لوگوں نے تو دفن بھی ادھر ہی ہونا ہے. ہاں یہی بات ہے نا, یہ نعرہ لگانے کے بعد پھر وہ جب ملک سے جس انداز میں انہیں ملک سے باہر جانا پڑا تھا اور جرت نہیں ہوئی تھی پھر ملک واپس آنے کی, تو اب اگر وہ ملک واپس آئے تو ایک تو اس میں یہی فلسفہ ہے کہ اب چونکہ انتخابات اب آنے ہیں اور صف بندی کرنی ہے, ہر جماعت نے اپنی, اور پیپلز پارٹی بھی اپنی صف بندی کر رہی جس کا اسے رائٹ ہے. تو اس تناظر میں زرداری صاحب ملک واپس تشریف لائیں. اور اسی حوالے سے جو آپ نے گرینڈ الائنس کی بات کی, تو گرینڈ الائنس بھی ظاہر ہے وہ انتخابات کے موقع پر ہی بنتے, ان کو ہم انتخابی الائنس کہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی پہلے بھی الائنسز بنتے رہے, انتخابی اتحاد بنتے رہے ہر انتخاب کے موقع پر. تو اب بھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایکویشن ہوتی ہے, دوسری جماعتوں کی اسٹریٹجی بنتی ہے, تو یقینی بات ہے گرینڈ الائنس بھی بنے گا. آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کے رویے میں اور بلاول بھٹو کے رویے میں کافی ڈفرینس ہے, دونوں میں کافی فرق ہے. وہ للکارتے ہیں نون لیگ کو, یا تحریک انصاف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو للکارتے ہیں ان کو, رائیونڈ جانے کی بات کرتے ہیں, یا اس طرح کے کچھ سیاسی بیانات دیتے ہیں, جبکہ زرداری صاحب بڑے پولائٹ انداز میں بات کرتے ہیں اور وہ سیاست کو چلانا بھی جانتے ہیں. یقیناً انہوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں. ہاں, اس میں آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی میں اس وقت واضح دو ایک دھڑے موجود ہیں. ایک ظاہر ہے ایک جو رولنگ پارٹی جس کو ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی, اور زرداری صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں. ادھر تو کو چیئر پرسن ہے نا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, لیکن اصل جو رجسٹرڈ پارٹی ہے پیپلز پارٹی, جس کے ٹکٹ پر امیدواروں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں آنا ہوتا ہے, وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. اس کے صدر جو ہے وہ زرداری صاحب خود ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے جو اسٹریٹجی بنانی ہے وہ زرداری صاحب نے ہی انتخابات کی اسٹریٹجی بنانی ہے. تو اس میں اب یہی ایک سوچ ہے کہ جس طرح رادہ درگاہ ہوئی تھی 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی, وہ زرداری صاحب کی پالیسیوں کی بدولت ہوئی تھی. ایک مفاہمت کی, انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم نے اقتدار کے جو 5 سال ہے وہ جیسے تیسے پورے کرے, اور انہوں نے کیے پورے اس پالیسی کے تحت. تو لیکن اس کا نیگیٹو ایفیکٹ پیپلز پارٹی کی سیاست پر ہوا, جو ایک ایجیٹیشن کی سیاست پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی, ایک بھٹوئزم کی جو فلاسفی تھی اس پارٹی میں, وہ کہیں دفن ہو گئی پھر. تو اب زرداری صاحب واپس تشریف لائے ہیں, اور ان کی عدم موجودگی میں پھر پیپلز پارٹی کے جو کچھ یعنی کہ آپ سمجھ لیں دانش مند جو یہاں پیپلز پارٹی کے عہدیداران تھے, جن میں اعتزاز ہیں, رضا ربانی ہیں, دوسرے کچھ احباب ہیں, تو ان کی یہ پھر کوشش انہوں نے کی کہ بلاول کے ذریعے پیپلز پارٹی میں ایک نئی جان ڈالی جائے, اور کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے بھی. لیکن جمہوریت کو بات کرنے کی باتیں کرتی ہیں ساری سیاسی جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی جمہوریت کے بارے میں بات کرتی ہے, تو ہمیشہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتی ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے قربانیوں کی بات بھی کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 سال مکمل کریں, عوام کا جو حال ہوتا ہے وہ ہوتا رہے, کوئی اس کو نہ دیکھے, اور جمہوریت کے تحت آپ اپنی حکومت کو چلاتے رہیں, عوام کا رونا نہ دیکھا جائے؟ جمہوریت جو ہے بیسیکلی جو فلسفہ ہے ایک ڈیموکریسی آف دی پیپل, دی پیپل فار دی پیپل, تو اس فلسفے پر تو آج تک کسی نے عمل کیا ہی نہیں. یہ تو بالکل الٹ ہو گیا نا اب یہ فلسفہ جو ہے. تو وہ کسی نے ایک گرہ لگائی تھی ایک اس میں, یہ جو ڈیموکریسی آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل, تو اس میں کسی نے ایک گرہ لگائی تھی کہ ڈیموکریسی آف دی پیپل وہ نہیں ہے بلکہ آف, او ڈبل ایف, ٹھیک, یعنی پیپل کو آف کر دو آپ, ٹھیک ہے نا. جی. اسی طرح بائی, بی وائی نہیں, بی یو وائی, بائی دی پیپل, خریدو عوام کو, صحیح, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح فار, ایف او آر نہیں, ایف اے آر, فار دور کرو, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ پیپل پارٹی بھی اسی پر کاربند رہی, موجودہ حکمران بھی اسی پر کاربند رہے, اسی فلسفے پر کاربند رہے. تو اس ماٹو کو لے کر اگر آپ نے آگے انتخابات میں جانا ہے تو عوام تو پہلے ہی بہت سے چوئے ہوئے. عوام تو چاہتے ہیں صحیح معنوں میں جو سلطانی جمہور کا تصور ہے اس کے مطابق جمہوریت آئے, یہاں استوار ہو, تاکہ عوام کو سلطانی جمہور کے ثمرات ملے. تو اس لیے جو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں جنہوں نے سلطانی جمہور کے تحت آگے اب انتخابات میں جانا ہے, تو اب انہیں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ عوام کا مینڈیٹ لے کر اب ان کی مسائل کے حل کے نام پر ان کا مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئے اور پھر آپ عوام کو فراموش کر دیں. لیکن دیکھیں عوام کے پاس بھی تو آپشن موجود ہونے چاہیے. نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے عوام کو اویئر کرنے کے لیے بہت جلسے کیے, جلوس کیے, ریلیاں نکالی, دھرنے دیے. تو عوام میں کچھ اویئرنیس آ سکی ہے؟ آنے والے انتخابات میں ہم تبدیلی دیکھ سکتے ہیں عوام میں کچھ سوچ؟ عوام میں بہت اویئرنیس ہے اس وقت, بہت, یعنی کہ آپ سمجھے کہ مسائل نے جس طرح عوام کو شعور دیا ہے, جس طرح زبان دی ہے عوام کو, اس میں میڈیا کا کردار بھی بہت اہم ہے. ڈیفینیٹ میڈیا کا کردار بھی ہے, اور یقیناً ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں تحریک انصاف کو. انہوں نے بھی جس طرح بھٹو صاحب نے 70 کی دہائی میں عوام کو شعور دیا تھا, بالکل ایسی ہی ایک سوچ پیدا ہوئی تھی تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی ایک شعور دیا تھا. لیکن وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا اپنا ایجنڈا تھا, وہ اس پر کاربند نہیں رہ سکے. عوام کو شعور دینے والی جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ اپنے دوسرے ایجنڈے پر کاربند ہو گئے, تو اس لیے عوام میں مایوسی کی فضا پیدا ہوئی. اگر وہی یعنی کہ ایک برقرار رہتا ایک ٹیمپو تحریک انصاف کا, تو یقینی بات ہے اب وہ عوام کے لیے متبادل قیادت کے طور پر قبول ہو سکتے تھے. لیکن اس وقت ظاہر ہے تحریک انصاف بھی انتخابی میدان میں ہے, دوسری پارٹیاں بھی ہے. پیپل پارٹی تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اس وقت, اسے زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہے, جس کے لیے ابھی آپ نے جو بات کی کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو اس میں ڈیفرنس ہے, تو وہ ڈیفرنس یقیناً سوچ کی حد تک موجود ہے. بے شک باپ اور بیٹا ہے, لیکن بلاول کو اگر کسی نے یہ سمجھا دیا ہوا ہے کہ اس نے اگر سیاست کرنی ہے تو وہ اگریسونیس والی, وہی بھٹوئزم والی سیاست جو ہے, اس کی بیس پر آپ خود بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنی پارٹی کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہوگا نا عوام. ڈیلیور تو ظاہر اقتدار میں آئیں گے تو کریں گے نا. ابھی تو عوام کو صرف یہ بتا سکتے ہیں نا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ کریں گے. پیپلز پارٹی پر ایک بار پھر سے اگر ہم دیکھیں 2013 سے پہلے 2008 کے انتخابات کو دیکھیں تو عوام کچھ اعتماد کر سکتے ہیں. دیکھیے آگے اب انتخابات کی مہم شروع ہونی تو اندازہ ہو جائے گا عوام کو اس کی قیادت زرداری صاحب کر رہے ہیں یا بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اس سے پھر ایک آسانی ہوگی عوام کو بھی, اور پیپل پارٹی کے ارکان کارکن جو ہے, ورکر جو جیالے جو ہیں, ان کے لیے بھی آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں کہ انہوں نے اپنی کس قیادت کے ساتھ جانا ہے. اگر آگے صف اول میں زرداری صاحب ہوں گے تو پھر ان کو تو آزمایا ہوا ہے انہوں نے, ورکرز نے جو ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے تو وہ پھر مزید ناراض ہوں گے کہ ان سے ہمیں کیا ملنا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح عوام جو ہے وہ بھی ایک نتیجہ اخذ کر لیں گے. لیکن اگر زرداری صاحب کوئی دانشمندی سے کام لے اور بلاول ہی کو اس کی قیادت کرنے دے, آگے جو انتخابی مہم ہونی ہے تو آگے رکھے بلاول ہی کو, تو اس سے پھر کچھ ایک حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں. تو آپ نہیں سمجھتے ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس دفعہ پنجاب میں بھی میدان مارے گی, تو اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دعوے کرنا تو ہر ایک کا حق ہے جی,
اس پر تو کوئی پابندی نہیں, سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کیسے, جیسا میں اب ہم کمپیئر کر رہے ہیں ایک یعنی کہ ایک نظریاتی حوالے سے پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک دو واضح مکتبہ فکر موجود ہے, تو اس حوالے سے پھر عوام بھی اپنا ذہن بنا چکے ہیں. اگر یعنی کہ عوام کو, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو جب یہ محسوس ہوگا کہ اس میں وہی ایک نئی جان پڑ گئی ہے جو بھٹو کی پارٹی میں موجود تھی, بھٹوازم کے حوالے سے, تو یقینی بات ہے پھر کچھ نہ کچھ توقعات وابستہ ہوں گی. جی, ہم نے دیکھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی خصوصاً شہر قائد تک مخصوص ہو کر رہ گئی, وہاں پہ محدود ہو کر رہ گئی. تو ابھی جو بات کی جائے وزیر داخلہ چودھری نثار کے حوالے سے, تو سیاسی رہنما پیپلز پارٹی کے اس بات کا ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ معطل ہو جائیں, آپ اپنا استعفیٰ پیش کریں. اور ایان علی کے حوالے سے بات کی جائے, ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے بات کی جائے, تو وزیر داخلہ چودھری نثار نے بہت سے چہرے جو بے نقاب کیے, سامنے لے کے آئے, بہت سے اقدامات کیے, اور انہوں نے یہ بات پرسوں واضح بھی کر دی تھی کہ مجھے اگر وزیر اعظم بننا ہوتا تو میرے پاس بہت سے مواقع آئے, لیکن میں نے ان مواقعوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار جس ڈگر پر چلے ہوئے ہیں وہ عوام کے لیے ایک بہتر کام کر رہے ہیں اور ان کو کرنے دینا چاہیے؟ چودھری نثار علی صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس بہتر مواقع آئے, تو وہ یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا, وہ پیغام تو پھر اپنی پارٹی کی قیادت کو دے رہے ہیں کہ میرے پاس یہ مواقع تھے. اسی طرح مختوم امین فہیم جب مشرف صاحب کے دور میں, انہیں بھی بہت آفرز ہوئی تھی, مشرف صاحب کی طرف سے آفرز ہوئی تھی وزارت عظمیٰ کے لیے, لیکن اسی وجہ سے ایک آپ سمجھے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو, ان کے حوالے سے ہوئی, اور زرداری صاحب نے ان سے فاصلہ کیا. یعنی جب 2008 کے انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی کو اقتدار کا موقع ملا, تو امین فہیم صاحب حالانکہ ایک اس وقت ہاٹ کیک تھے پیپلز پارٹی میں, لیکن امین فہیم صاحب کو وزارت عظمیٰ کی منزل نہ حاصل ہو سکی, ایک بد اعتمادی پیدا ہوگی. یہی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب اس وقت اگر کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پاس بے شمار مواقع آئے تھے, تو یہ ایک قسم کی اسی طرح بد اعتمادی کی فضا پارٹی قیادت کے ساتھ ہوگی کہ یہ تو ایک مد مقابل آنے کی سوچ ہے. لیکن مخالفین کو جواب بھی تو دے رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. مخالفین کو جواب دینے کی اور بات ہے, اس میں بھی اب جو ان کا طرز عمل ہوتا ہے, جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح جوڈیشل کوئٹہ کمیشن کے حوالے سے انہوں نے جس طرح یعنی کہ برسے تھے, وہ ایک عدالتی کمیشن تھا, اس پر جس طرح انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا, تو وہ بھی کوئی اچھی, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی فہم اور دانش والی بات نہیں تھی اس میں. تو ایک ان کے بارے میں ایک یہ تاثر ہے کہ یہ بہت خوددار قسم کے یہ یعنی کہ ایک کہہ رہے ہیں آپ ہیومن بینگ جو ہے, تو اس میں ان کی خودداری سے ان کی پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا, ملک کو کیا فائدہ ہوگا, اور عوام کو کیا فائدہ ہوگا. اصل تو اینالائز یہ کرنے والی بات ہے نا. اگر عوام کا مفاد ان کی خودداری کی بھینٹ چڑھ رہا ہے, اگر ان کی پارٹی کا اقتدار ان کی خودداری کی بھینٹ چڑھ رہا ہے, اگر جو آگے یعنی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے, اگر وہ نہیں ہو پاتی ان کی خودداری کی وجہ سے, تو پھر ان کی خودداری کو ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے کہاں سنبھال کے رکھنا ہے پھر. یہی بات ہے نا. یعنی یہ دو ڈیفرنس باتیں ہیں, ڈیفرنٹ باتیں ہیں دونوں میں ڈیفرنس ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جانب تو عوام کی بات کی جائے خودداری کے حوالے سے, اور ایک جانب پارٹی کو دیکھا جائے, تو کس چیز کو دیکھنا چاہیے زیادہ ضروری؟ پارٹی کو دیکھنا چاہیے. ظاہر اگر دیکھنا عوام کی توقعات بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے, اور اگر کسی پارٹی نے ملک کی خدمت کرنی ہے, اس جذبے سے انہوں نے انتخابات میں آنا ہے اور انتخابات کی منزل حاصل کرنی ہے, تو اس کا بیس بھی پارٹی کا منشور ہی ہوتا ہے نا, پارٹی پالیسی ہوتی ہے اس کا بیس. اب اسی طرح آپ دیکھیں امریکہ میں جو ٹرمپ صاحب جیتے ہیں, تو وہ اپنی پارٹی کے منشور کی بیس پر جیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے منشور کی بیس پر جیتے ہیں. اس لیے فرد واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, پارٹی کی حیثیت ہوتی ہے, پارٹی کے پروگرام کی حیثیت ہوتی ہے.
اور ابھی کل زرداری صاحب بی بی کی برسی ہے، برسی کے موقع پر کیا پیغام دیں گے اپنے مخالفین کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چیلنج دے سکتے ہیں نون لیگ کو؟ یہ بہت ایک لمحہ فکریہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، یہ کل 9ویں برسی ہے شہید بینظیر بھٹو کی، تو ان کی ہر برسی پہ زرداری صاحب جب اقتدار میں تھے تب بھی، جب اقتدار سے ہٹے تب بھی، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ان کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار کو پہنچائیں گے۔ اگر وہ اپنے اقتدار کے دوران، اور اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ شہید بی بی کے قاتل کون ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود اگر ان کے قاتل کیفر کردار کو نہیں پہنچ سکے 9 سال کے عرصہ کے دوران، تو اب آج تو زیادہ ایک تجسس ہوگا، آج تو زیادہ سوال اٹھیں گے کہ اب اگلے یعنی کہ اقتدار کے لیے انتخابات میں جا رہے ہیں، تو اب زیادہ استفسار ہوگا ان سے کہ آپ نے شہید بی بی کے قاتلوں کے ساتھ کے معاملے میں کیا کیا ہے، کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے، خاص طور پہ اب آگے اگر انہوں نے انتخابات میں جانا ہے اور کل بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، تو کیا پیغام دینا ہے انہوں نے عوام کو، اس پیغام سے ہی عوام بھی پھر ایک رائے لیں گے، اور اس سے بھی کچھ سوالات بھی پھر پیدا ہوں گے۔ اگر وہی بات دہراتے ہیں کہ وہ جس طرح نعرہ لگتا ہے کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، تو وہی اگر عوام کے ذہن میں یہی اب ایک سوچ موجود رہے گی، تو پھر ان کے لیے بہت یعنی کل کے پیغام کے بعد عوام کو آئیڈیا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں سنتاس معاہدے کے حوالے سے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے، اور چیئرمین سینیٹ رضا ربانی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اس کو کھلی جنگ تصور کیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی تو بھارت کرتا چلا آ رہا ہے؟ ابھی دیکھیے اس میں ایک کیس، یہ سنتاس معاہدہ بیسیکلی یہ 60s میں ہوا تھا، تو اس وقت بھی ایک تصور یہ تھا کہ بیسیکلی یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ اس میں 3 دریا جو ہے وہ ٹوٹل یعنی کہ مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے گئے تھے، جس پر پاکستان کا کوئی کلیم تھا ہی نہیں۔ باقی جو 3 دریا تھے، جن میں یہ سندھ، جہلم اور یہ چناب دریا جو ہے، ان پہ پاکستان کو حق دیا گیا کہ یہ پہلے ڈیم تعمیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انڈیا کو بھی حق دے دیا کہ پاکستان کے ڈیم تعمیر کرنے کے بعد انڈیا بھی اس کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بیسیکلی ایک تصور یہی تھا کہ یہ سنتاس معاہدہ پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ یہ معاہدہ انڈیا کے حق میں ہونے کے باوجود انڈیا نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو ڈیویٹ کیا، اس کے منافی اقدامات اٹھائے، پاکستان کو زیادہ سے زیادہ کرش کرنے کے لیے اس کا ایک ایجنڈا تھا کہ یہ دریا جو ہے ان کے پانی کو روک کر وہ پاکستان کو ریگستان میں بدلے گا، اور اس طرح کمزور پاکستان، ان کا خیال تھا کہ وہ سوکھی ٹہنی کی طرح گر کر ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ تو اسی ماٹو کے تحت انڈیا جو ہے آج بھی کاربند ہے، وہ اپنی آبی دہشت گردی کا جو ایجنڈا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب عالمی بینک میں دونوں گئے تھے، انڈیا اور پاکستان، ثالثی کے حوالے سے جو انڈیا نے جو بگلی ہار ڈیم ہے اس کے حوالے سے جو سنتاس معاہدے کے منافی اقدامات کیے، تو اس میں اب عالمی بینک نے جنوری تک دونوں کو مہلت دی تھی کہ آپ اپنے معاملات باہم بیٹھ کر سیٹل کر لیں مذاکرات کے ذریعے، تو اس کے بعد پھر اگر آپ نہ آمادہ ہوئے تو لیکن ابھی تک دونوں ممالک اس پیج پر نہیں آئے ہیں، آئے گا ہی نہیں۔ انڈیا اس کے بعد مزید اگریسو ہوا، مزید اس نے پالیسیاں بنائی کہ اب یہ جو دریا ہیں جو پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، ان میں سے مزید نہریں نکال کر وہ پاکستان کا پانی اور روکنے کی اسٹریٹجی پر گامزن ہو گیا۔ تو انڈیا سے تو اب کوئی توقع نہیں رکھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک، عالمی بینک جو ہے اس کو اسی وقت ادراک کر لینا چاہیے تھا کہ انڈیا کے عزائم کیا ہے، اور وہ جو پاکستان نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ ثالثی عدالت آپ بنائیں اور اس میں فیصلہ کریں، تو اس کی روشنی میں عالمی بینک کو پارٹ پلے کر، کیوں عالمی بینک ضامن ہے سنتاس معاہدے کا، یعنی کہ عالمی بینک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس میں۔ بہت شکریہ سعید آسی صاحب، ایڈیٹر نوائے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کی آج سیاست کے حوالے سے، اور کہ کیا پیغام دیں گے کل زرداری صاحب، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا بی بی کی برسی کے موقع پر۔ اس سے عوام کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا، یا نون لیگ یا کسی اور جماعت کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے ساتھ شمائلہ حبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔